जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कमर चीमा और आरजू काजमी ने बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण किया है। क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि कहीं न कहीं मजहब के आधार पर आतंकवादियों को रिहा कर दिया जाता है और उनको सत्ता में लाने के लिए एक रास्ता तैयार कर दिया जाता है। क्योंकि जो ऊपर के हुक्मरान है उनको सत्ता चलानी होती है। क्योंकि कहीं न कहीं इन मदरसों से निकलने वाले सभी के सभी बच्चे एक कट्टर जिहादी मानसिकता के साथ उस देश में समाहित होते हैं। तो उनकी कहाँ मानसिकता, कहाँ ये विकास करेंगे, कहाँ क्या करेंगे। तो दोस्तों इसी पे एक डिस्कशन हुआ है कमर चीमा और आरजू काजमी के बीच। और एक और लेटेस्ट जो क्वेश्चन मार्क उठा है कि पाकिस्तान के पंजाब की कोई यूनिवर्सिटी है, वहां के बच्चों को डिग्री अगर पास कर लिए तो डिग्री तभी मिलेगी जब वो कुरान सुनाएंगे। तो दोस्तों कहीं न कहीं ये रूढ़िवादिता और कट्टरवादिता पाकिस्तान में फैलाए जा रहे हैं। इमरान खान भी और इनसे दूर नहीं हो रहे। तो देखिए ये विश्लेषण और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों खान साहब खुद हर वक्त इस्लाम इस्लाम का झंडा लेके पूरे में घूमते रहते हैं। ना इकोनॉमी की बात करते हैं, ना एजुकेशन की बात करते हैं, ना ही कोई और बात करते हैं कि जिससे कि ये लगे कि मुल्क आगे जा रहा है, प्रोग्रेस कर रहे हैं। हर तरह के लोगों से दब रहे हैं। कभी ये लोग कहते हैं जी फ्रेंच एम्बेसी बंद कर दो, कभी एम्बेसडर को निकाल दो, कभी क्या कर दो। तो ये इन्होंने खुद खुला छोड़ा हुआ है। अब इन्होंने बैन ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी हटा दिया इनके टीएलपी के सामने से। और अब आगे जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, बहुत लोग ये बात कर रहे हैं कि शायद इन्हें पंजाब में से सीट्स भी दे दी जाए इलेक्शन लड़ने के लिए टीएलपी को। अभी इन्होंने टीएलपी के जो लीडर है साद रिजवी, उसको भी छोड़ दिया है। लेकिन जुनैद हफीज जो पिछले 8-9 साल से मुल्तान के जो लेक्चरार जिनको ब्लास्फेमी लॉ का इल्जाम लगा के बंद किया, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो ये तो गवर्नमेंट खुद भी इसी तरह के माइंडसेट की नजर आ रही है, स्टैब्लिशमेंट भी ऐसे ही नजर आ रही है, और कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। और उसके बाद ये कहते हैं कि जी हमें जो है वो उस लिस्ट में क्यों रखा है अमेरिका ने, जिसमें ये सीपीसी जो एक रिपोर्ट आई थी उसके अंदर जो है इंडिया का नाम नहीं है लेकिन हमारा नाम है। उसमें ईरान का है, चाइना का है, जहां पे लोग अपने रिलीजियस फ्रीडम जिनको कहना चाहिए वो नहीं है लोगों के पास। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक स्ट्रक्चरल तब्दीली है जो लाने की जरूरत है। और जारी बात है हम ये मानने को तैयार नहीं है बहुत सारी चीजें। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो माइनॉरिटीज के साथ एक बिहेवियर होता है और जिस तरह उनको हम फतह करने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई इनको कन्वर्ट कर लो, ये जो रह गए हैं। और मौलवियों ने रजिस्टर बनाए हुए हैं ऐसे इलाके में जहां पर माइनॉरिटीज ज्यादा हैं कि जो लोग वो कन्वर्ट करते हैं तो वो अपने खाते में डालते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने लोगों को मुसलमान किया। ठीक है, आप मुसलमान करें, आपका अगर हक है। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने मजहब की तबलीग ना करें, लेकिन किसी के लिए ऐसे हालात पैदा ना करें कि वो उस वजह से मुसलमान हो जाए कि आप उसको फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन, आप उनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन और इस चीजों के जरिए आप उनको करें। ये नहीं करना चाहिए। कोई बंदा किस मजहब के साथ रहना चाहता है, ये हर इंसान को आजादी होनी चाहिए। और ये कन्वर्ट करना उनकी मर्जी के बगैर या उनके लिए ऑप्शंस कम छोड़ देने कि वो उनके पास कोई चॉइस ना रहे, खासकर खवातीन के लिए, ये एक प्रॉब्लम तो है। जो आपने टीएलपी की बात की है, देखिए आरजू साहबा, इस वक्त पाकिस्तान में क्या किसी जमात के अंदर ये विल है? सारी सियासी जमातों ने पार्लियामेंट के अंदर जो एक सेशन हुआ था जिसको कैबिनेट कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी का जो सेशन हुआ था, उसमें सारी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने आगे कहा जी कि आपने टीएलपी के साथ क्यों मुआहदा किया। और बाहर आके आवाज बोलते तक नहीं है। अंदर जाके बोलते हैं, बाहर बोलते भी नहीं है। बाहर भाई कैसे बोले? उनको पता है कल को हुकूमत में आना है, उनको पता है कल को लड़ाइयां होंगी, लोग हमारे नाराज हो जाएंगे। सो मीडिया पे कौन टीएलपी कैसे डील कर रही थी, कोई बंदा बोल ही नहीं सकता। सो ये जो खामोशी है, और कल वो जो परसों टीएलपी के लीडर को रिलीज कर दिया गया है, ये तो आप देखें स्टेट ऐसे तो नहीं ना करती। स्टेट क्या, ऐसे तो स्टेट बिहेव नहीं करती ना। कि आपने 2 दिन पहले वो दहशतगर्द था,
پھر آپ نے کہا نہیں اب یہ دہشت گرد نہیں ہے، اب یہ ٹھیک ہوگا، یہ اچھا بندہ ہے. اب یہ پہلے انڈیا سے پیسے لیتے تھے، یہ ساؤتھ افریقہ سے ان کے واٹس ایپ گروپ چلتے تھے، لنڈن امریکہ سے چلتے تھے. اور یہ تو ہمارے سیاستدان جب آتے ہیں نا ٹی وی کے اوپر تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم نے وہاں سے دیکھا ہے ان کے ساؤتھ افریقہ سے گروپ چل رہے ہیں، ان کے فلاں جگہ سے گروپ چل رہے ہیں. بھئی آج اسی ساؤتھ افریقہ سے، اسی لنڈن اور امریکہ سے آپ اتنے پیسے لیتے ہیں تب تو آپ نہیں کہتے، اور اسی امریکہ سے جب آپ کو ریمیٹنس آتی ہے تب تو آپ نہیں کہتے. ظاہر بات ہے ان کے جاننے ماننے والے وہاں پہ بھی موجود ہیں. جس بندے نے فرانس میں میرا خیال ہے لاسٹ چارلی ایبڈو پہ حملہ کیا تھا، وہ سننے میں آیا کہ وہ رضوی صاحب کا ہی فالوور تھا. سو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تب کی جا سکتی ہیں جب یا دو بڑے طریقے ہیں، یا تو ایک پراپر پولیٹیکل موومنٹ سٹارٹ ہو ان کے خلاف، یا پھر یہ کہ آپ ایک ٹیسٹ طریقے سے خاموش انداز سے تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں مذہبی جو ایلیمنٹس ان کو دبانے کے لیے، جس طرح پیپلز پارٹی کرتی ہے. پیپلز پارٹی عموماً مذہبی چیزوں کے ذریعے تبدیلی لاتی نہیں ہے. نہ وہ کہتے ہیں جس طرح ہر وقت وہ کہتے ہیں جی کہ اس وقت ریاست مدینہ ایسی ہوگی، وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے، وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کی آپ لیڈرشپ اتنی میچور ہے کہ وہ جب بات کریں گے وہ پاکستان کی بات کریں گے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جی ہمیں پاکستان کو جو ہے وہ ہمیں اسلامک دور میں ایسے ہوتا تھا، فلاں دور میں ایسے ہوتا تھا. وہ آج کے دور کی بات کر رہے ہیں. پی ایم ایل این بھی پہلے تھوڑی سی ہوتی تھی، مذہبی ان کے جھکاؤ ہوتا تھا، لیکن ابھی نہیں ہے. ہلکا پھلکا وہ رہ گیا لیکن ابھی بھی نہیں ہے. سو دو بڑی پارٹیز کو ہم نے عوام نے تبدیل کیا ہے قربانی دے کے. مطلب قربانی دے کے کیا کہ ان کو بھگتا ہے، ان کو برداشت کیا ہے، ان کو ٹرین کیا ہے. اب آگے عمران خان صاحب نے تو ساری حدیں پار کر دی. بیچارے اتنے ایک تو ڈرپوک ہیں، مولویوں سے ڈرتے رہتے ہیں، اور وہ ایسا کرتے ہیں کہ یار چلو سارا ٹائم اس طرح کا ماحول پیدا کرو کہ میں کے پی سے دوبارہ جیت جاؤں اور مولوی ہار جائیں، صرف مولویوں کے لیے، کیونکہ ان کی جو بیس ہے وہ کے پی ہے، خیبر پختونخوا ہے، تو وہاں پہ مولویوں کا راج رہا ہے. تو یہ نہ ہو کہ وہ آ جائیں. سو دو تین امیج ہیں وہ جو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جی کہ میں بڑا ریاست مدینہ کی بات کرتا ہوں، میں کرپٹ نہیں ہوں، تو شاید وہ اس طرح کا ایک چیز کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ یا تو ٹیسٹ بڑے سافٹ انداز سے یہ تبدیلی لے کے آئی جا سکتی ہے، یا ایک کھلم کھلا تبدیلی لے کے آئے. ہمارے لوگوں کے پاس، ہماری سیاسی لوگوں کے پاس نہ تو اتنا حوصلہ ہے، نہ اتنی جرت ہے، نہ اتنا پولیٹیکل کیپٹل ہے کہ وہ سریعام ببانگ دوہل یہ تبدیلی لے کے آ سکیں. سو ان کے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس کو ٹیسٹ طریقے سے بڑے آرام سے جو ہے وہ ان چیزوں کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ سائڈ پہ کرتے جائیں اور کہیں جی کہ مذہب اور سیاست کو آپس میں کوئی کام نہیں ہے. مذہب ایک آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، آپ کون سا کیا کرنا چاہتے ہیں، اور سیاست ایک اور چیز ہے. سیاست میں گند ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، کیا کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو، لیکن مذہب تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. سو یہ جو چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ اس سے وہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وقت کے ساتھ کوئی بولے، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے. سو جو اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ ہم ہر روز جو دائیں بازو کے مذہبی گروپ ہیں ہم ان کے گھیرے کے اندر آتے جا رہے ہیں، اور ہمارے لیے چوائسز بہت کم ہوتی جا رہی ہیں. نہیں خیر چیمہ صاحب، میرے خیال سے جھوٹ، دھوکہ، ڈر، لالچ یہ تو خیر مذہب میں بھی ہے، اور کئی بار ہم اس کو دیکھ بھی چکے ہیں کہ کس طرح سے چلتا ہے. لیکن جیسے ابھی پنجاب یونیورسٹی نے کہا تھا، یا پنجاب بورڈ آف ایجوکیشن میں کہا گیا تھا کہ جی اگر آپ ترجمے کے ساتھ قرآن شریف پڑھ کے بتائیں گے تبھی آپ کو ڈگری ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. تو یہ کسی مولوی نے تو نہیں کیا، یہ تو پڑھے لکھے جو بیٹھے ہیں ایجوکیشن منسٹر بنے ہوئے ان لوگوں نے کیا تھا. تو یہ اپنے گھر میں ان کا کچھ اور رویہ ہوتا ہے، باہر کچھ اور ہوتا ہے. آپ خود بھی ایک ٹیچر ہیں، آپ کو خود بھی ایک ایکسپیرینس ہوگا کہ آپ کے ساتھ کے جو ٹیچرز ہیں جو آپ کے ساتھ آتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھانے، یا جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے. تو آپ کے خیال سے کیا واقعی میں پاکستان میں اب زیادہ تر لوگ اسی مائنڈ سیٹ کے ہو گئے ہیں کہ اسی طرح کے جو ملا مافیا ہے اس کو آنا چاہیے سامنے اور انہی کو فالو کرنا چاہیے، انہی کی بتائی ہوئی چیزیں فالو کرنی چاہیے؟ نہیں، میں نہیں مانتا کہ سارے لوگ ملا مولویوں کو فالو کرتے ہیں. دیکھیں ہر جو ہے وہ طبقے کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. زیادہ 97% لوگ مسلمان ہیں،
اب اس میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو بریلوی ہیں, کوئی دیوبندی ہیں, اہل حدیث ہیں, اہل تشیع ہیں, اور بہت سارے ہیں. اب ہر طبقے کا ایک اپنا نظریہ ہے چیزوں کے بارے میں. اسی طرح اگر دیکھا جائے کہ اگر سیاسی رویوں کی بات کی جائے تو سیاسی جماعتوں میں بھی اس طرح ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے بھی اپنے رویے ہیں. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایکسٹریمزم ہے ہمارے معاشرے میں, لیکن یہ نہیں ہے کہ سارا معاشرے ایکسٹریمسٹ ہے. وہ معاشرے کے اندر جو زیادہ جو چیزیں ہیں نا وہ محرومیاں ہیں جو مجھے نظر آتا ہے. جب گورنمنٹ ان کو گیس نہیں دے سکتی, بجلی نہیں دے سکتی, روزگار نہیں دے سکتی, جب ان کے پاس جابس نہیں ہیں, جب ان کے پاس وہ حکومت ان کو ڈیلیور نہیں کرتی, پرومسز زیادہ کرتی ہے, تو پھر وہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی پھر وہ بے بس ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ریفیوج لیتے ہیں. پھر وہ کسی کو مذہب میں ریفیوج مل گئی, کسی کو کسی اور چیز میں ریفیوج مل گئی. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ معاشرہ, یہ نہیں کہ سارا معاشرہ ایکسٹریمسٹ ہے, لیکن بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی ٹینڈنسیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں. کہ شاید وہ جب ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز کو فالو کر رہے تھے ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہم فالو کر رہے ہیں, لیکن وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ جو چیزیں ہیں یہ آئی وش کہ اس میں تھوڑی سی, آپ دیکھیں نا پاکستان میں 10% بچے جو ہیں اس وقت وہ ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں, یعنی کہ 10% بچے جو ہیں وہ صرف آپ کی یونیورسٹی میں جاتے ہیں, باقی سارے تو کالج اسکول میں ڈراپ ہو جاتے ہیں. وہ پھر کیا کرتے ہیں, یہ وہ جاب کی تلاش میں ہے, وہ روزگار کی تلاش میں, اور وہ جو 10% اوپر آتے ہیں ان 10% میں بھی پھر آپ کو پتا ہے کہ کتنے پھر آگے ان کے بھی آپ کوالٹی آف ایجوکیشن اتنی اچھی نہیں ہے ہماری, بلکہ یہ تو میں کہوں گا بڑی ماڈریٹ سی کوالٹی آف ایجوکیشن ہے. تو وہ کیا پڑھ کے آئے ہیں, پھر وہ پرائیویٹ سکولز ہیں, پبلک سکولز ہیں, پھر مدرسہ ہے. تو یہ بڑی کھچڑی پکی ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. سو اس لیے تو ہر بندہ پرائیویٹ سکول میں جانا چاہتا ہے, بیکاز دے بلیو پرائیویٹ سسٹم جو ہے وہ اپرچونٹیز دیتا ہے. جب آپ سرکاری سکول کا سلیبس پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو ریڈیکلائز بھی کر دیتا ہے, وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا وہ بچے بعد میں ان کی ٹینڈنسیز کیا ہیں. پھر آپ اگر مدرسے کے پڑھیں گے تو وہ بالکل ہی کمپیٹیبل نہیں ہے. سو یہ ایک معاشرے کے اندر بڑے مسائل ہیں. ہم اس کو تو ایڈریس نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو کریں, نہ ہی پولیٹیکل کیپٹل ہے کسی جماعت کے اندر کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو چینج کرے, اور نہ اتنی سوچ رکھتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ٹائم لگے گا. پہلے تو یہ احساس ڈیولپ ہونا چاہیے کہ واقعی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ہے. ہم نے دہشت گردی کی جنگ میں تو بڑی جانیں دے دی, لے لی, سارا کچھ کر لیا, لیکن یہ کیسے معاشرے کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے. اگر اس بحث کو جو ہے وہ کسی طریقے دیکھا جائے, آپ اس کو چھوڑیں, ہمارے اوپر تو ہر آئے دن کوئی نہ کوئی جسے کہتے ہیں نا لاوا آ جاتا ہے. ابھی وہی انوائرمنٹ کا مسئلے بنے ہوئے ہیں, اسموگ دیکھیں لاہور میں لوگوں کو سانس نہیں لیے جا رہے, گھروں میں ایئر پیوریفائر آ گئے ہیں کہ جی وہ لگاؤ, باہر برے حالات ہیں, کھڑکیاں دروازے بند رکھو. مطلب اب کس معاشرے میں ہیں؟ پہلے آپ انتہا پسندوں سے بچ کے سانس لینا چاہیں گے تو اسموگ آ جاتی ہے. مطلب کیا کیا لوگ بھی کریں اور حکومت کی کیپیسٹی نہیں ہے ان چیزوں کو کرنے میں. دس از سم تھنگ اٹ از ویری انوائنگ اینڈ مسئلہ تو ہوتا ہے لوگوں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن لاسٹ میں بس یہی پوچھنا چاہوں گی کہ ایک تو عمران خان صاحب کیونکہ ریاست مدینہ بنانے کا کہہ رہے ہیں, تو ریاست مدینہ میں تو میرے خیال سے نہ گیس تھی, نہ بجلی تھی, نہ انٹرنیٹ تھا, تو شاید اسی طرف چل پڑے. لیکن ساتھی چیمہ صاحب آپ نے دہشت گردی کی جنگ کا کہا, تو دہشت گردی کی جنگ آپ اسی جنگ کی بات کر رہے ہیں جس میں ہم نے ڈالر پکڑے تھے اور ہم نے جنگ لڑی تھی. اور لاسٹ میں یہی کہ کیا مدرسے بند کر دینا چاہیے, مدرسے بند کرنے سے کچھ تو صفائی ہوگی, آپ کے خیال سے کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نہ مانیں, ٹھیک ہے, آپ کو کوئی منا نہیں سکتا, لیکن میرے ملک کے فوجیوں نے, میرے ملک کی لا انفورسمنٹ نے, پولیس نے اور میرے ملک کی عوام نے دہشت گردی کی جنگ میں جانیں دی, وہ شہید ہوئے ہیں. ایک بات. دوسری بات, آپ نے کہا جی وہ آپ کا ایک بڑا فیوریٹ جملہ ہے, پیسے پکڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پیسے پکڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. دنیا میں کوئی کام بھی پیسے کے بغیر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے جی. اگر ہم نے امریکہ کے ساتھ جنگ لڑنی ہے یا کیا ہے تو ظاہری بات ہے پاکستان کی اس وقت وہ کیپیسٹی نہیں تھی. ہماری جو پولیس ہے ان کو اتنا زیادہ انہوں نے اسلحہ دیا, اتنی چیزیں دی, کیپیسٹی ڈیولپ کی, اور ہم ظاہری بات ہے کہ لڑنے کے لیے ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے. دیکھیں لیکن
अब पिछले 4 साल से अमेरिका पैसे नहीं दे रहा, फिर भी पाकिस्तान जो लड़ाई कर रहा है वो कर रहा है। हमने पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर अपने पल्ले से जो वो लगाई है, बाड़ लगाई है, उसके लिए कोई पैसा नहीं है, लेकिन लगाई है क्योंकि हमें अपने आप को सिक्योर करना है। एक जंग में हम गए, सो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ने वो जंग लड़ी और जीती। लेकिन हम एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ ना तो जंग लड़ रहे हैं, ना मुझे अंदाजा है हम लड़ेंगे, और ना मुझे पता है हम जीत